अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी अकादमी अदबियात इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज हम देख रहे हैं कि जो एक हफ्ते से यहाँ पे तकरीबात जारी थी, आज उसका आखिरी दिन है। 10 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक यहाँ पे तकरीबात हुई, यहाँ पे जश्न आज़ादी मनाया गया। और इन तकरीबात का मकसद क्या था कि तश्कील पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान तक वो क्या मराहिल थे और उसमें हमारे अकाबरीन ने, हमारे सियासतदानों ने और दीगर ने क्या किरदार अदा किया, ये सब तारीख का हिस्सा है। लेकिन इन तकरीबात में वो अदीब, वो लिखारी, वो शायर और उसी के साथ साथ वो आर्टिस्ट जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना काविश की, अपनी कोशिश की, उसी हवाले से यहाँ पे तकरीबात हुई और ये एक हफ्ता जारी रही। ये पूरी तफसील है जिसमें तहरीक आज़ादी और पंजाबी अदब है, उसमें तहरीक पाकिस्तान है, तश्कील पाकिस्तान है, तकमील पाकिस्तान है और अहल कलम का किरदार है। इसी हवाले से हम मुख्तलिफ अदीबों, दानिश्वरों से बातचीत करेंगे और उनके तासरात आप तक पहुँचाएँगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए। सलीमी साहब, आप इन सारे मनाजिर को देखते हैं और फिर आपके पास अल्फाज होते हैं, फिर आपके पास वो एक शायरी में उसको, तो किस तरह ये तकरीबात भी हो रही हैं, आपके पास हो चुकी, आज आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि तहरीक पाकिस्तान में जहाँ दूसरे हमारे शुबाह ज़िंदगी के लोगों ने स्ट्रगल की, ख़ासकर उस दौर के जो हमारे लीडर थे, उसके साथ साथ जो अहले कलम थे। और एक बात जिसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है वो ये है कि उस दौर के जितने बड़े हमारे सियासी लीडर भी थे वो खुद अहले कलम थे। आप देखें, सर सैयद से ले लें, सर सैयद से ले के मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना जौहर, फिर आगे इकबाल जैसा आदमी जिसने ख्वाब देखा है सबसे पहले, तो उन्होंने देखा, वो एक शायर मशरक़, हमारे कौमी शायर भी हैं। अच्छा, हसरत मुआनी को ले लें, उस वक्त जो है ना, ये तो वो लोग थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अमली उस सियासत में हिस्सा लिया। खुद जो है वो जो अल्लामा इकबाल थे वो तो बाकायदा जो है वो मुस्लिम लीग के सदर भी रहे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, अमली सियासत में भी हिस्सा लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके बाद ये सिलसिला वहीं रुका नहीं है। उसके बाद आप देख लें, जब पाकिस्तान बन गया तो तब भी हमारे अहले कलम जो हैं वो हर महाज पे साथ रहे। आप 65 की जंग में देख लें, आप 71 की जंग में देख लें, दुनिया में शायद ही कुछ ऐसी बहुत कम जुबानें ऐसी हों कि जिनमें इतने उम्दा और इतने शानदार मिली नगमे, और वो जो है वो चूँकि शायरी का एक ताल्लुक जो है वो रिज जो थे वो बेसिकली जंगों के लिए थे। जंगी तराने हमारे शोरा ने लिखे, मिली नगमे लिखे हमारे। अच्छा, कश्मीर का पस मंज़र ले लें, कश्मीर के पस मंज़र में इतनी उम्दा शायरी की गई है दुनिया के मुनसिफ और सलामती के ज़ामनों। ठीक है। और बेशुमार लोगों ने लिखा, हमारे यहाँ तो बेशुमार इस पे किताबों की किताबें मरतब की गई। आपने खुद भी तो कश्मीर पे लिखा। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं लेकिन वो तो मुझे याद नहीं। मैं आज जो आज़ादी के हवाले से मैं 2 शेर आपने पेश करना चाहता हूँ कि ये जो 14 अगस्त का दिन है, असल में बूदो हस्त का दिन है, एक साथ उभरे चांद और तारा, जुल्मतों की शिकस्त का दिन है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि ये तकरीबात हुई, एक हफ्ता की तकरीबात थी, मैसेज कन्वे करना था आज़ादी का, तहरीक पाकिस्तान का और तकमील पाकिस्तान का। कितनी अच्छी काविश थी ये, आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये शायद पहली दफ़ा डॉक्टर यूसुफ साहब जब से आए हैं तो एक तो कोरोना के दौरान उन्होंने इसको बड़ा मुतहर्रिक रखा, यानी ऑनलाइन तकरीबात के ज़रिए से। और ये जो पूरा हफ्ता जश्न आज़ादी मनाया गया, इसमें 2-3 बहुत बुनियादी पहलू हैं। एक तो ये कि तमाम ज़ुबानों को, तमाम कौमियतों को, तमाम सूबों को एक वफाकी इलामत के तौर पर इन सब इकाइयों को इकट्ठा किया गया। दूसरी बात जो ये हुई कि जो ज़ुबानों के अंदर इजहार पर अमूमन हमारे यहाँ पाबंदी है, इन तकरीबात में ये हुआ कि ज़ुबानों पर कोई पाबंदी नहीं रखी गई। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी लिया गया। कश्मीर का अब इस वक्त हार्ड इशू है, तो कश्मीर की आवाज़ भी, ये नहीं हफ्ता है जश्न आज़ादी है लेकिन कश्मीरी भाइयों को हम नहीं भूले। तो बहुत भरपूर तरीके से ये सब तकरीबात हुई हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ اکادمی کی یہ جو کاوشیں اور اکادمی کے جو چیئرمین صاحب ہیں یہ لائق تحسین ہیں کہ اتنی بھرپور تقریبات منعقد ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ کتنا ہم نے نئی نسل کو میسج کنوے کرنا تھا، کس حد تک کامیابی ہوئی ہے؟ یہ بہت، کیونکہ ان تقریبات کا بنیادی مقصد یہ ہے کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں اس میں ایسے بہت ساری شخصیات شامل تھیں. پروفیسر فتح ملک صاحب تھے، کشور ناہید تھیں، وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے خود، پشاور سے جناب سلیم راز صاحب تھے، سب بزرگ ہمارے وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک آزادی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن اب نئی نسل ان چیزوں سے، کتابوں میں تو ہے، ٹیکسٹ میں تو چیزیں ہیں، لیکن ٹیکسٹ میں اس طرح اپیلنگ نہیں ہے وہ. تو یہاں پر ایسے سیشن کرائے گئے اور فیس بک کے ذریعے سے لائیو تمام سیشنز چلائے گئے. یہ 21 سیشنز تھے سر، 7 دنوں میں 21 سیشنز. تو بھرپور طریقے سے یعنی جو تحریک پاکستان، وہ جو پوری سٹرگل تھی، جدوجہد تھی، اس کی باریکیاں، اور ایک بنیادی کام یہ کیا گیا کہ مختلف اصناف کو لیا گیا کہ ناول میں یعنی لوگوں نے کس طرح چیزوں کو وہ کیا، افسانے میں کس طرح کیا، اردو نظم میں کیسی یہ چیزیں آئیں، اردو غزل میں کیسے آئیں، اور جو میٹافر یعنی سمبولیکلی بھی بتایا گیا کہ کون سے لیٹ سپوز فیز ہیں، تو یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. اس طرح بہت بھرپور سیشنز ہوئے، اور چونکہ لائیو رکھا ہم نے ساری چیزوں کو، فیس بک پیج پہ یہ چیزیں چلیں اور آگے لوگوں نے پھر اس کو شیئر کرتے گئے. تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں بہت بھرپور طریقے سے پیغام یعنی. ایک اور ڈاکٹر صاحب کہ بھئی یہ اسلام آباد میں اکیڈمی آف لیٹر میں ساری چیز ہوئی، اس طرح کی تقریبات جو ہیں، اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل سطح پہ بھی ہونے چاہیے تاکہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. ہم نے اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک ان دا ہسٹری آف پال کہ ہم نے تمام ریجنل آفیسز کو لیا، لاہور کو لیا، کراچی کو لیا، سندھ کو لیا، گلگت بلتستان کو لیا، آزاد کشمیر، اور کام یہ کیا ڈاکٹر یوسف خوش صاحب نے کہ وہاں کی رابطہ کار کمیٹیاں بنائیں اور ان نوجوانوں کو یعنی آن بورڈ لیا. اور یہ جو تاثر ہے یعنی کہ مرکز گریز ایک نئی ایک صورت سامنے آئی، اور تمام اکائیوں کو خصوصاً نوجوانوں کو یعنی انہوں نے خود یعنی رابطہ کاری بھی کی، انہوں نے خود ہی جو سیشنز تھے وہ تشکیل دیے اور بہت بھرپور طریقے سے یہ سب چیزیں چلائیں. یعنی یہ جو تاثر تھا نا کہ مرکز سب کچھ کر رہا ہے، یہاں سے ہم نے صرف یعنی ان کو لائزون کیا، فیسیلیٹیٹ کیا. پروفیسر صاحب میں اگر آپ سے بات کروں کہ یہ جو ہفتہ تقریبات تھا اکیڈمی آف لیٹرز کا، آپ کو اس نے کیسا پایا؟ آپ نے اس کو یہ اکیڈمی آف ادبیات نے جو ہفتہ تقریبات منایا ہے جشن آزادی کے سلسلے میں، یہ بہت ہی ایک مفید عمل ہے. اصل میں آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ چونکہ تحریک آزادی سے اور تحریک آزادی میں قربانی دینے والے لوگوں سے بہت دور ہے، انہیں شاید اس کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تحریک آزادی کے حوالے سے جو تقریبات کا سلسلہ شروع کیا ہے اکادمی ادبیات نے، اس سے روزانہ جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل جو ہے وہ میڈیا پہ، اور اسی طرح پرنٹ میڈیا پہ، پی ٹی وی پہ، اور دیگر جو ہمارے پاس مواصلات کے ادارے ہیں ان کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. اور اس طرح ہمارا جو نوجوان ہے وہ آزادی سے، آزادی میں قربانی دینے والوں سے، آزادی کے حوالوں سے لکھنے والے لوگوں سے، اور جن لوگوں نے نوجوان نسل کے اندر تحریک آزادی کا جذبہ پیدا کیا تھا ان سے آگاہ ہو رہے ہیں. اور یقیناً ان کے اندر بھی وہ جذبہ جو ہے پیدا ہو رہا ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تحریک پاکستان سے واقف بھی ہوں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہفتہ جو تقریبات کا منایا گیا، آج سنڈے ہے، آخری دن ہے، 16 تاریخ ہے. اس تقریبات میں آپ نے وہ جو میسج آپ نے تشکیل پاکستان کا، تکمیل پاکستان کا وہ دیا، آپ اس کو کیسے سمجھتے کہ نئی نسل تک ہم آزادی کا میسج دے رہے ہیں؟ میرے حساب سے جو اس ایونٹ میں ملک کی تمام اہم دانشور جو تھی وہ یہاں آئے تو یقیناً وہ میسج تو چلا گیا ہے، اور وہ میسج بڑا بھرپور ہے. وہ عام لوگوں کا میسج نہیں ہے، وہ اس ملک کے اہل دانش بینش کا میسج تھا، وہ اس ملک کے دانشوروں کا میسج تھا، اور وہ یقیناً جو ہے وہ پہنچا بھی ہے اور اس کے اثرات بھی بڑی دور رس ہوں گے انشاءاللہ. لفظوں میں،
شاعری میں کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے میں اسی کانفرنس کے حوالے یہ جو 7 جشن تقریبات ہفتے جشن تقریبات ہے اسی حوالے سے اگر بات کروں تو آپ اس کے موضوع کو دیکھیے کہ تحریک پاکستان، تشکیل پاکستان اور اس کے بعد ہے تکمیل پاکستان. جو تکمیل پاکستان کا لفظ اس کے میں شامل ہے اس سے مراد ہمارا مستقبل ہے. اور خود پاکستان کے حوالے سے آپ نے ان ممالک کا ذکر کیا جہاں آزادی کی تحریک جاری ہیں، تو یہ جو تکمیل پاکستان ہے یہ 2 حوالوں سے ابھی ہونی باقی ہے. ایک تو قائد اعظم کی جدید اسلامی فلاحی ریاست کا خواب ابھی پورا ہونا ہے، اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے کہ وہ ہمارا ابھی ایک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے. جغرافیائی اعتبار سے تکمیل پاکستان تب ہوگی جب کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بن جائے گا. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ کابینہ سے منظوری ہوئی اور باقاعدہ طور پہ نقشے میں بھی اس پہ شامل کیا گیا. انشاءاللہ نقشے سے بڑھ کے اب یہ ہوگا کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی ہمارا حصہ ہوگا اور قومی اعتبار سے بھی ہمارا وہ حصہ ہو جائے گا. اور ہم ان تمام لوگوں کو، ان تمام شہداء کو جو مقتل میں کھڑے ہیں، سید علی گیلانی سمیت، برہان وانی سمیت، کسی کو نہیں بھولے. اور یہ تکمیل پاکستان جو ہے وہ انہی شہداء، ان غازیوں کے نام ہے. یہ موضوع کا ایک حصہ ہے. اس وقت ہم چیئرمین ادبیات کے پاس موجود ہیں، ڈاکٹر یوسف خشک صاحب. بڑا ایک نام ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ نے پورے ہفتے کی جو تقریبات منائی، یہ آپ کا لاسٹ ڈے ہے سنڈے والا. کس طرح کی تقریبات ہوئی پورا ہفتہ آپ کی آزادی کی تقریبات؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس نشست کو پہلے بھی کور کیا، پہلے دن بھی، اور مستقل اس کی خبریں اس پہ آتی رہیں. اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نوجوانوں میں، اپنی نئی نسل میں آزادی کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہتے تھے. دراصل بات یہ ہے کہ آپ اور ہم جب اسکولوں میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسکولز میں، کالجز میں 14 اگست کا دن سیلیبریٹ ہوتا تھا. اور اس وقت اس سیلیبریشن کے لیے جو پابند کرنے والے ہمیں لوگ تھے وہ ہمارے بڑے تھے نا، وہ مطلب ہم سے بڑی جنریشن جو تھی. اس وقت اس جنریشن کا بچپنا تھا جس نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. اب وہ جنریشن تقریباً جو ہے 90-95% گراس کر چکی ہے جو اس وقت پاکستان بنتے وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ اور ہم تو پیدا ہوئے ہی آزاد پاکستان میں، آزاد ملک میں ہم نے جنم لیا. الحمدللہ ہمیں کوئی اس طرح کے صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن جن لوگوں نے کیا انہوں نے ہمارے اندر وہ روح پھونکنے کی کوشش کی، وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی، وہ تمام احساسات جن لمحات سے وہ گزرے اور جو پریشانیاں انہوں نے دیکھیں. جب ہماری جنریشن اور آپ کی جنریشن اوپر آئی ہے تو کیونکہ ہم تو آزادی ہمیں ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی ملی، تو ایسی صورتحال میں میں نے یہ محسوس کیا کہ اسکولز میں، کالجز میں، سماج میں جو ہم نے بچپن میں تحریکیں چلتے ہوئے دیکھی، شہروں کو سجتے ہوئے دیکھا، شادیانے بجتے ہوئے دیکھے، قومی گیت جو ہے ان پر تمام جو ہے وہ ایکٹیو متحرک قوم نظر آتی تھی. تو ہم لوگوں نے تو 14 اگست کو چھٹی کرنا شروع کر دی. یعنی اس چھٹی کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن بچے گھروں میں گزار رہے ہیں، سماج پورا جو ہے وہ دفاتر جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے سکون میں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ آرام کا دن ہے. یہ آرام کا دن تو نہیں ہے، یہ تو جاگرتا کا دن ہے، یہ تو متحرک رکھنے کا دن ہے. اپنے آپ کو نئے ویژن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے پلان کے ساتھ آپ ایک سال بنا کے آگے چلیں. میں نے جب اکادمی کو جوائن کیا تو اس وقت میرے ذہن میں جیسے ہی یہ اگست کا مہینہ پلاننگ میں تھا تو اس وقت ہمارے منسٹر شفقت محمود صاحب سے میں نے یہ چیز ڈسکس کی اور ویری کائنڈلی ہی ایکسیپٹیڈ، اور انہوں نے اس کو سراہا بھی اور کہا کہ خشک صاحب آپ ضرور ہفتہ سیلیبریٹ کریں. تو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے پلیٹ فارم سے اس کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم پورا ہفتہ جشن آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس ہفتے میں سیلیبریشن کا مقصد یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہمارے اہل قلم ہیں، کیونکہ آزادی میں جیسے آپ نے خود ابتدا میں کہا کہ سیاسی، سماجی جتنی بھی جو ہے وہ تحریکیں ہیں ان کا اپنا اپنا کردار رہا، سیاسی سماجی حلقوں کا اپنا اپنا کردار رہا، لیکن اسی طرح ادبی حلقے کا بھی ایک اپنا بھرپور کردار رہا ہے.
اہل قلم کا ایک بہت بھرپور کردار رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کیا اس وقت کی جنریشن کو، دراصل وہ ایک بنیادی رول ہے جس میں اگر ہم ابتدا کی طرف چلے جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے قیام کا خواب ایک شاعر نے دیکھا تھا، وہ شاعر مشرق علامہ اقبال تھے، اور اس خواب کی تعبیر جو ہے اس کے لیے جو ٹیم آگے آئی جس کی قیادت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، وہ سیاسی ایک لیڈرشپ تھی جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی یہ سرزمین جو ہے وہ ہمیں دلوائی۔ تو اب اس ہفتے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر اہل قلم نے کیا کردار ادا کیا۔ اس میں تقریباً کوئی 20 پروگرام ہم نے ترتیب دیے تھے۔ ان 20 پروگراموں میں جو تفصیل آپ کے افتتاح جس کا شفقت محمود صاحب نے کیا، تحریک پاکستان، تشکیل پاکستان، تکمیل پاکستان جو اب تک ہو چکی ہے اور آگے مزید ہونی ہے کیونکہ تکمیل کا سلسلہ تو تا دنیا جاری رہے گا، اور اہل قلم افتتاحی اجلاس یہ تھا۔ اس کے بعد تحریک پاکستان میں صحافت کا کردار، تحریک پاکستان اور پشتو ادب، تحریک پاکستان اور سندھی ادب، تحریک آزادی اور پنجابی ادب، پاکستانیت کا تصور، امکانات و حدود مباحثہ تھا ایک، تحریک پاکستان اور بلوچی ادب، اسی طرح آزادی اور ناول کا بیانیہ یہ مذاکرہ تھا، خواتین قلمکار اور آزادی وطن، ماضی اور حال دونوں چیزوں کو، براہوی ادب میں وطن دوستی، تحریک آزادی اور سرائکی ادب، تحریک پاکستان اور اردو زبان و ادب، تحریک پاکستان اور کشمیری ادب، آزادی اور ہمارا افسانہ، 14 اگست کو ہم نے عالمی مشاعرہ رکھا، اسی طرح تحریک آزادی اور ہند کو ادب، پھر گلگت بلتستان کی آزادی میں اہل قلم کا کردار، پھر پاکستان میں کیونکہ انگریزی میں بھی لکھا جاتا ہے اور یہ آزادی جہاں سے ہم نے حاصل کی ان میں انگریزوں سے بھی جو ہے وہ ہمیں آزادی لینی پڑی، تو پاکستانی لٹریچر ان انگلش، نیو ڈائریکشنز، کنورڈمز اینڈ ڈیبیٹس، یہ ایک الگ سیشن تھا، تحریک آزادی اور اردو نظم، تحریک پاکستان اور اردو شاعری مذاکرہ، اور ایک سیشن ہم نے جو آخر میں رکھا جو کہ آج ہی ختم ہوا ہے آپ کے آنے سے پہلے، عالمی ادب میں جذبہ آزادی، کہ ہمارے پاکستان میں ایک سیشن جو میں بھول گیا ہوں جس کا ذکر کرا کہ تحریک آزادی اور دیگر پاکستانی زبانوں کا ادب، یعنی وہ زبانیں جن کا لٹریچر زیادہ ہمیں تحریری طور پر نہیں ملتا، تو اس کا بھی ایک سیشن ہم نے رکھا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کے تقریباً سارے سیشن دیکھے، ان کو ہم نے رپورٹ بھی کیا۔ ایک چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ادیب دانشور نے بہت خوبصورت لکھا، لیکن جب آزادی کی تحریک کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا تھا آپ کا تقریبات کا، لیکن جس نے اس کو پیش کیا، جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے پتر ہٹاتے نہیں لکھ دے، یہ کیا خوبصورت کلام ہے، اور جس طریقے سے اس کو ملکہ ترنم نور جہاں نے پیش کیا، یا پھر اس طریقے سے وطن کے لیے جو کیا ان فنکاروں کو، آرٹسٹوں کو ہم پراپر مقام دے پاتے ہیں؟ دیکھیے ہے تو یہ ٹیم ورک، جیسے ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، شاعر نے شاعری کی، گلوکار نے اس کو گایا، موسیقار نے موسیقی ترتیب دی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ سازندے ہیں ہم ان کو کہاں بھول سکتے ہیں۔ آپ تو اس طبلے کی تھاپ والے کو بھی نہیں بھول سکتے جو کہ دل کی دھڑکن کی طرح اس جو ہے وہ طبلے کو بجاتا ہے اور ہمارا دل جھوم اٹھتا ہے۔ تو دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک ان کو مقام یا معیار دینے کی بات ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھول دینی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو احساس محرومیہ ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں، ان لوگوں کے حصے کو ہم جو ہے بھلا نہیں سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ پورے ہمارے ہفتے کو کنکلوڈ کریں تو 17 ممالک کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں تقریباً 228 اسپیکرز نے جو ہے اس میں آن لائن جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا، اور یہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہمارے پاکستانی احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جس صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں زندگی بہت مختصر ہے نا، اس مختصر لائف میں ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب کو مل کر، جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور اس کی پائے تکمیل کے لیے ایک سیاسی ٹیم، سماجی ٹیم آگے نکلی،
تو اس وقت کا جو ادیب ہے، اس وقت کا جو اہل قلم ہے، وہ ایک نئے خواب دیکھے، اور وہ ایسے خواب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آئے جس میں ہم پاکستان کو دنیا کے نقشے میں انتہائی خوبصورت ملک قرار دیا جانے والا ملک دیکھیں، انتہائی ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ ایک ویژن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹیمز جو ہے وہ جڑ کر آگے کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو بڑی مؤثر ہے، اثر کرتی ہے دل پہ، آپ کے پروگرام بہت پسند کیے گئے۔ میں صرف ایک ہی چھوٹا سا سوال کروں گا کیونکہ وقت کی بھی میرے پاس ایک محدود وقت ہے۔ میسج جو آپ کنوے کرنا چاہتے تھے، نئی نسل تک میسج کنوے کیا ہوا؟ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے نئی نسل کو کوئی میسج دینا ہوگا تو میرا کیمرہ حاضر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اکادمی ادبیات کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اہل قلم جو نوجوان ہیں، جو سینئرز ہیں، جو ہمارے کنٹمپرری ہیں، ان تینوں کو ایکٹیویٹ کرنے میں ایک اکادمی ادبیات نے اپنا پازیٹیو رول پلے کیا، اور کیونکہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ میسیج کب تک کنوے ہوا، تو کہاں تک کنوے ہوا، تو اس کے لیے پہلے تو یہ کہ ہم نے سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، اور جو ہے وہ مختلف جو ہمارے سوشل گروپس ہیں اس کے تھرو ہم نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی، جس میں آپ کا پی ٹی وی چینل بھی جو ہے وہ ہم پہ بالکل اسی انداز میں اس نے اپنا فرض نبھایا، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمام اسپیکرز کو، یعنی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہوئی ہیں ان 7 دنوں کے اندر، ایسے واقعات، ایسی تاریخیں ہمارے سامنے کھل کر آئی ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ چاہتے بھی تو شاید اتنے کم وقت میں مطالعہ نہ کر سکتے۔ کیا ہو رہا تھا گلگت بلتستان میں، کیا ہوا کشمیر میں، کیا ہوا پنجاب میں، کیا ہوا بلوچستان میں، کیا ہوا ہند کو ادب میں، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ تمام زبان، پاکستان میں 72 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان ادیبوں کا جو حصہ ہے اس کے اندر وہ شاید ہمیں کئی عمریں چاہیے تھیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری معلومات ہم تک نہیں پہنچی، لیکن ایک خوشبو تو آ گئی ہے ہماری نئی نسل میں، اور پھر ہم اس خوشبو کو بند کر رہے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے اس کو فریگرنس کو محسوس کر سکے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جتنے بھی 7 دن کے پروگرام ہیں ان کی پروسیڈنگز کو ہم چھاپیں، کیونکہ کاغذ آدمی سے زیادہ عمر جو ہے کاغذ کی ہے۔ آج سے 500 سال پرانی کتاب تو ہمیں مل سکتی ہے لیکن آدمی تو نہیں مل سکتا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو، یہ سی ڈیز اور مختلف جو ہے وہ ہماری ویب سائٹس پر اس کی ڈیجیٹل جو ہے وہ اپنا فلمز ہم نے بنا لی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو ہماری بھرپور کوشش رہی کہ نوجوانوں تک ہم پہنچائیں، اور جو بنیادی مقصد ہمارا ہے اس میں ہم سمجھتا ہے کہ آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے یہ ضرور کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ اس طرح اقوام کے اندر آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہے وہ اپنے سینئرز کو چاہیے کہ اپنے جونیئرز کو پیٹرنائز کریں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ جس چیئر پر میں بیٹھا ہوں اس کو اچھا چلا رہا ہوں، کمال یہ ہے کہ مجھ سے آنے والا اور اچھا چلائے اور اس کو میں پیٹرنائز کر کے جاؤں۔ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ۔ ڈاکٹر یوسف خشک کی گفتگو جو تھی وہ یقیناً دلوں پہ اثر کرے گی، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات، خلوص سے کہی ہوئی بات، اور اپنے علم کے مطابق دیا ہوا درس جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتابیں آپ کی دوست ہیں، اور شاعر ادیب انہی کتابوں میں اپنی سٹرگل کو مرتب کرتا ہے، اور یہ سٹرگل جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ آج کی انسانیت کو ضرورت ہے کہ آزادی کیا ہے، جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا، آزاد جنا گیا، آزادی اس کا حق ہے۔ اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو ان اقوام سے پوچھیں جو آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ مشکور رہیں گے علامہ اقبال کے جنہوں نے تصور پاکستان دیا، اور حضرت قائد اعظم کے جنہوں نے تصور کو حقیقت بنایا، اور پھر ہم مشکور ہیں ان شعراء کے، ان ادیبوں کے، ان دانشوروں کے جنہوں نے آزادی کی سٹرگل میں کام کیا اور آج تکمیل پاکستان کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے
کہ آپ آزادی کی قدر کریں، نئی نسل تک آزادی کا میسج کنوے کریں، اپنے وطن سے محبت کریں. یہی درس ہے ہمارا، یہی وقت کا درس ہے، یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے، اور یہی اس وقت انسانیت کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد